Stories by Afia. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए एक पुरअसरार वाक़या लेकर मैं हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में हाजिर हूँ। आप सबको हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज का वाक़या काफ़ी डरावना है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। वाक़ये का टॉपिक सिफिली इल्म से रिलेटेड है कि कैसे काले जादू ने एक इंसान की पूरी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, वाक़ये की जानिब बढ़ने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वाक़यात की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ साथ अगर ये स्टोरी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा अनोखा और पुरअसरार है जिस पर यकीन करना मुमकिन नज़र नहीं आता। आज के जदीद साइंसी दौर में जब दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, सैयारों सितारों को मुसख्खर कर रही है, टेक्नोलॉजी ने इंसानी दिमाग को तरक्की की मिराज तक पहुंचा दिया है, ऐसे में साइंस के सामने रूहानियात की बात करना अपना मजाक उड़वाने के मुतरादिफ है। मगर साइंस ना ही फरिश्तों के वजूद की कायल है, ना ही अरवाह की, ना जिनों भूतों को मानती है, मगर ये सब हम जानते हैं कि ये सच है और जो लोग इन वाक़यात से गुजरे हैं वही इन मामलात की गहराई को जानते हैं। दोस्तों, आज का वाक़या भी इन्हीं मामलात के गिर्द गर्दिश करता है। वाक़या सुनाती हूँ उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने वाक़या मेरे साथ शेयर किया था। मेरा नाम लाइबा है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं अब तक गैर शादीशुदा हूँ। मैं शादी कर भी नहीं सकती। सिफिली इल्म ने मेरा सब कुछ छीन लिया, हर रिश्ता, हर ताल्लुक खोने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये मेरी बर्बादी की दास्तान है। मेरी बर्बादी की वजह अमलियात और रूहानी अलूम का शौक़ था। पुरअसरार अलूम से मुताल्लिक जहाँ से मवाद मिलता मैं इकट्ठा कर लेती और उसे पढ़ती। वक्त गुजरने के साथ मेरा शौक़ मेरा जुनून बनता गया। कुदरत ने मुझे बेइंतहा हुस्न से नवाजा है। शरबती आंखें, घने बाल, कंदहारी सेबों जैसे गाल, याकूती लब और मुतनासिब जिस्म। ये जुनून मुझे मुख्तलिफ आमिलों के पास ले गया। मैं छुपकर पहली बार अपने इलाके से दूर एक आमिल के आस्थाने पर पहुंची। मैंने दोस्त से मांग कर अबाया ओढ़ा और चेहरा निकाब में छुपा लिया। ये एक आस्थाना था एक पीर साहब का। इनकी उम्र 65-70 साल के लगभग थी और आस्थाना उन्होंने अपने घर में बनाया हुआ था। सुबह से दोपहर औरतों और शाम से रात तक मर्दों का टाइम था। मैं 10 बजे सुबह वहाँ पहुँची। ये एक तवील हॉल नुमा कमरा था। पीर साहब अंदर कमरे में तशरीफ़ फरमा थे। हॉल में लाइन से औरतें बैठी थीं और बारी बारी अंदर जा रही थीं। हॉल में 2 औरतें भी नज़र आ रही थीं जो सारा इंतज़ाम और मामलात संभाल रही थीं। 11:30 बजे मेरी बारी आई। मैं कमरे की तरफ बढ़ी और जूती उतार कर अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही ऊद की तेज़ खुशबू मेरे सर को चढ़ी। पीर साहब एक लुंगी में गौ तकिए के साथ आधे ज़मीन पर दराज थे। इनके पीछे स्याह रंग का छत से ज़मीन तक पर्दा लगा हुआ था। इस पर सुर्ख रंग से अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। कमरे की बाकी दीवारें भी सुर्ख रंग के पर्दों से ढकी थीं। ज़मीन पर सफ़ेद चांदनियाँ बिछी हुई थीं। पीर साहब के दाएं तरफ लकड़ी का कोई बॉक्स सा रखा था। इस पर मुख्तलिफ तरह का सामान था। इसके अलावा कमरे में कुछ नहीं था। पर्दा उतार कर बैठ जा। पीर साहब ने रौनक भरी जलाली आवाज़ में मुझे अपने करीब बैठने का इशारा किया। मैंने बैठते हुए निकाब उतार दिया। मैंने पीर साहब की आंखों में वाज़ा चमक देखी। वो कुछ सीधे होकर बैठ गए। इसको भी उतार दो, फ़कीरों से कैसा पर्दा? पीर साहब ने अगला हुक्म जारी किया। मैंने अबाया उतारा और ज़मीन पर इनके बाएं तरफ बैठ गई। पीर साईं, मुझे अमलियात सीखने हैं। मैंने डायरेक्ट मतलब की बात की। पीर साहब एकदम से उठकर बैठ गए। ऐसे ही नहीं मिलता कुछ, मन को मारना पड़ता है, तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। साथ साथ ही पीर साहब का हाथ मेरी टांग पर जम गया। मैं बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट थी, मगर पीर साहब की इस हरकत से मैं कंफ्यूज होकर रह गई।
مجھے دیکھ کر ان کی رال ٹپک پڑی تھی۔ جب بات حد سے بڑھنے لگی تو میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں یہاں عملیات سیکھنے آئی ہوں، جنسیات نہیں۔ اپنی عمر دیکھیں، بیٹی کی عمر کی ہوں آپ کی۔ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں مگر ہوس اور ٹھڑک نہیں گئی آپ کی۔ پیر صاحب کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں، مگر میں سمجھ چکی تھی یہ جعلی پیر ہے جو معصوم عورتوں سے اپنی ٹھڑک پوری کرتا ہے۔ میں غصے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس بابے کی ہمت نہیں ہوئی مجھے کچھ کہہ سکے یا روک سکے۔ اس واقعے کے بعد میرا دل بہت خراب ہوا، مگر میرا جنون تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے 2 سال میں نے بے شمار عاملوں اور پیروں فقیروں کے آستانوں کی خاک چھانی، مگر سب لا حاصل رہا۔ کہیں ٹھرکی جعلی ڈبہ پیر عزت بچانے میں تو کامیاب رہی، مگر ان عاملوں اور بابوں کی مکروہ حرکتیں مجھے سہنی پڑیں۔ اتنا سب کچھ کر کے بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں نیت ہو اور جنون ہو تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جوانی مجھ پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ میری ایک دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس دوست کو میرے شوق کے بارے میں علم تھا۔ ایک دن اس کا فون آیا، یار علینا، تجھے یہ پراسرار قسم کے علوم پڑھنے کا شوق ہے نا؟ ہاں بہت ہے، کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بابا کی لائبریری میں بہت سی کتابیں ہیں اور قلمی نسخے ہیں۔ میں اٹھا کر ردی میں دینے والی تھی، مجھے تیرا خیال آ گیا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں بنا وقت ضائع کیے اس کے گھر پہنچی اور پھر پراسرار علوم سے متعلق جتنی کتابیں اور نسخے تھے گھر اٹھا لائی۔ گھر میں صرف میں اور اماں تھے۔ بابا انتقال کر چکے تھے۔ بھائی نوکری پر ہوتے، صرف ہفتے کی رات آتے اور پیر کی صبح چلے جاتے تھے۔ میں اب تک نوری عملیات کے بارے میں جانتی تھی۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب سفلی اور کالا جادو مجھے ملی۔ یہ کسی ہندو کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ یہ کتاب پڑھ کر پہلی بار میں کالا جادو اور سفلی جادو سے آگاہ ہوئی۔ اس کتاب میں کالے جادو اور سفلی سے متعلق معلومات درج تھیں۔ سفلی کے بعض عملیات ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو 41 دن کے چلنے میں روز شراب پینا اور گند کھانا لازمی ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس سے اپنا فضلہ کھانا اور پیشاب پینا پڑتا ہے۔ کئی دن بیت الخلاء میں گزارنے پڑتے ہیں۔ کالے جادو یا سفلی عمل کے لیے زیادہ تر سندور سے حصار کھینچ کر عمل کیا جاتا ہے۔ شیطانی قوتوں کے لیے 7 قسم کی مٹھائیاں، شراب اور دیگر چیزیں توشے کے طور پر رکھی جاتی ہیں۔ کمہار کے کام میں استعمال ہونے والا دھاگا بھی کالے علم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دستی کی بڑی ہڈی عموماً محبوب کو تابع کرنے یا مخالف کو برباد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اسے عورت کی کوکھ باندھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالے جادو اور سفلی عمل میں کثرت سے استعمال ہونے والی اشیاء گوگل، ماش کی دال، انڈے، سپاری، ناریل، زعفران، دھتورا، مور کے پر، شہد، اک کا پودا، کوے کے سیدھے بازو، گیدڑ کی آنکھ اور دم، الو کی بیٹ، انسانی ناخن، جانوروں اور انسانوں کے جسم کی مختلف ہڈیاں، سندور، لونگ، سوئیاں، ہینگ، کسی خوبصورت عورت کے بال جو تازہ مری ہو اور انسانی کھوپڑی وغیرہ۔ اس کتاب میں سفلی کے ایک عمل ڈھائیا کے بارے میں لکھا تھا۔ ڈھائیا انتہائی سریع الاثر اور خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ اسے ڈھائیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2.5 پل یا سیکنڈ، 2.5 منٹ، 2.5 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 2.5 دن میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس عمل کا سب سے کارآمد ہتھیار ہانڈی ہے، جو کسی کی جان لینے کے لیے چڑھائی جاتی ہے۔ ہانڈی کے اندر عموماً چاقو، چھری، کینچی، استرا، سوئیاں اور ایک دیا رکھا جاتا ہے۔ اس بارے میں مشہور ہے، کالے علم کے زور پر چلایا گیا یہ دیا اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ اگر کوئی طوفان بھی ہو تو یہ جلتا رہے گا اور منزل مقصود پر پہنچے گا۔ بھان متی ایک اور سفلی کا عمل ہے۔ اس میں پہلے یہ منتروں کا جاپ کر کے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے اور عامل کوسوں دور بیٹھ کر پتلے کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کے دشمن پر بھی وہ عمل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے میں کتاب پڑھتی جا رہی تھی میری آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھیں۔ حمزات کے حوالے سے تحریر تھا کہ حمزات ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ حمزات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اس میں حمزات کی علوی قسم بہت قوی یعنی طاقتور تصور کی جاتی ہے۔ یہ تصور عام ہے کہ حمزات کو قابو کرنا سب سے مشکل کام ہے
اور اس کا چلہ خواہ نوری ہو یا سفلی بڑا سخت ہوتا ہے۔ 41 روز ایک خالی کمرے میں چھری سے کڑا مار کر یعنی حصار مار کر بیٹھ جانا ہوتا ہے۔ پیچھے چراغ جلا کر رکھا جاتا ہے جس سے سایہ سامنے پڑ رہا ہو، جس پر نظر رکھ کر یہ منتر پڑھنا ہوتا ہے۔ نیلی کوڑی سبز پران چڑھدا آوے خاکی شانجاں، سکے کردہ یا سلام آؤ سے ہمزاد حاضر ہو۔ منتر تاکہ میں کالی مانی کالی دیوی۔ دوستوں، یہ عمل نامکمل ہے اور اسے میں نے جان بوجھ کر ہی نامکمل چھوڑ دیا ہے۔ رات 2 بجے کے قریب یہ عمل کر کے گلاب کے پھولوں کو اٹھا کر ساتھ سرسوں کے تیل سے چراغ جلا کر ایک پیپل کے درخت کے نیچے رکھنا ہوتا ہے۔ سفلی میں کالکا دیوی اور ہنومان سخت ترین تصور کیے جاتے ہیں، اور جس کے قبضے میں ان میں سے ایک چیز بھی ہو وہ انتہائی طاقتور عامل یا سفلی گر سمجھا جاتا ہے۔ کالی دیوی کو تابع کرنے کے لیے 21 دن کے 3 چلے کیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی زندہ بچ جائے۔ دوستوں، یہ معلومات 100% اوتھینٹک ہے، لیکن معلومات کا کچھ حصہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے بتاتی چلوں کہ کالے جادو میں یہ سب سے سخت ترین عمل کہلاتا ہے، کالی دیوی کو تابع کرنا، کیونکہ کالی مائی کو بار بار جانوروں کی بھیٹ دینا پڑتی ہے۔ کالی مائی تک پہنچنے کے لیے عامل کو 7000 پہرے داروں کو کراس کرنا ہوتا ہے۔ جب کالی دیوی قابو میں آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ انسانی بھیٹ بھی طلب کر لیتی ہے۔ اس کتاب میں کالی دیوی اور ہنومان کے علاوہ شمشانک دیوی، کملا دیوی، پدمنی دیوی، لکشمی دیوی، موہنی دیوی، کالا کلوا، گنیش جی، دیوتا سروپ، ہما دیو وغیرہ کو تابع کرنے کے لیے عمل بھی لکھے تھے۔ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہو عموماً اس کی مورتی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ یہ کتاب سفلی اور کالے جادو پر گویا علم کا خزانہ تھی۔ لکھنے بیٹھوں تو کئی دن گزر جائیں مگر تفصیلات ختم نہ ہوں۔ ہمارے گھر کی اوپری منزل پر 2 کمرے خالی تھے۔ یہ پہلے کرائے پر دیے تھے، اب خالی تھے۔ ان کا راستہ ہمارے مین گیٹ کے برابر میں ہی تھا۔ ہماری پچھلی گلی چھوٹی گندی گلی تھی جو بند رہتی تھی۔ اوپری منزل کا ایک راستہ اس طرف سے بھی تھا۔ یہ ایک طرف سے مکمل بند تھی اور کاٹ کباڑ میں سے ایک طرف سے جو راستہ تھا وہ قبرستان کی طرف سے تھا، جہاں شاذ و نادر ہی کوئی آتا تھا، جنازوں کے علاوہ۔ یہ گلی جب سے میں نے ہوش سنبھالا بند دیکھی اور کبھی کسی کو اس میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے اوپر والا ایک کمرہ خالی کر لیا۔ میرا ارادہ چلہ کرنے کا تھا، مگر بنا کسی استاد کے کرنے سے پہلے میں خوفزدہ تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے ایک عمل کا انتخاب کیا۔ یہ محبت کا عمل تھا۔ اس کے لیے مجھے شمشان گھاٹ سے جلے ہوئے مردے کی راکھ اور چیل کے پاؤں کی مٹی درکار تھی، یعنی جہاں چیل نے قدم رکھا ہو وہ مٹی، مگر میرے لیے انہیں حاصل کرنا ناممکن تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اس کا ایک حل نکالا۔ ہمارے پڑوس میں عامر نامی لڑکا تھا جو 18-19 سال کا تھا۔ میں نے اکثر نوٹ کیا تھا وہ چوری چھپے مجھے دیکھتا ہے۔ ایک دن موقع ملا، میں نے اسے کہا چھت پر آ جانا۔ رات 9 بجے ہماری چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی نظر آئی۔ اگلی بات کرنے کے بجائے میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی اور گھر آ گئی تھی۔ 9 بجے سے پہلے میں ہلکا سا تیار ہو کر چھت پر چلی گئی۔ میں چھت پر پہنچی تو وہ پہلے سے موجود تھا۔ میں درمیانی دیوار کے پاس چلی گئی۔ سو دائیں بائیں دیکھ کر کچھ دیر میں ادھر آ جانا ہماری چھت پر، اور زمین پر بیٹھ کر آنا، کسی کی نظر نہ پڑے، یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی جو صحن کے ساتھ تھا۔ میں نے ساری لائٹس آف کر کے بس نائٹ بلب آن کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ دائیں بائیں ٹہلتا رہا، پھر کود کر ہماری چھت پر آیا اور زمین پر دبک گیا۔ مجھے ہنسی آئی مگر احتیاط ضروری تھی۔ میں نے اسے کمرے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ زمین پر بیٹھے ہوئے میری طرف آنے لگا۔ وہ کمرے میں آ گیا، ڈرا ہوا تھا۔ بہت مشکل سے اسے آرام سے بٹھایا۔ میں نے اسے کیسے سیٹ کیا، آرام کیا، طویل کہانی ہے۔ یہ سب کرنے میں 10 دن لگا دیے میں نے۔ وہ میرے نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ رات کو ملنا معمول تھا ہمارا، سوائے جس دن بھائی گھر ہوتے۔
ایک دن محبت کی قسمیں وعدے، آخری سانس تک ساتھ نبھانے کے سارے بول بچن سن لیے میں نے۔ تو اسے کہا تم میرے لیے اور کیا کر سکتے ہو؟ جان بھی دے سکتا ہوں لائبہ میں تمہارے لیے۔ تم میری زندگی ہو، میری چاہت ہو، محبت ہو، میں آخری سانس تک نبھاؤں گا، کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ عامر میں صرف باتوں پر یقین نہیں کرتی، عامر وقت اپنے پر سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نبھاؤں گا ساتھ، اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ چلو آزما لوں گی، دیکھتی ہوں کتنے پورے اترتے ہو۔ آخر کار 15ویں دن میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ عامر مجھے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ حکم کرو میری جان۔ عامر کی جان بھی حاضر، اس نے سستے عاشقوں کی طرح ڈائیلاگ مارا۔ مجھے چیل کے پاؤں کی مٹی چاہیے۔ ہیں؟ عامر حیران ہو گیا۔ وہ کیا کرنی ہے؟ بس چاہیے مجھے، سوال نہیں کرو گے؟ اچھا مگر چیل کہاں سے ڈھونڈوں میں؟ پھر اس کے پاؤں کی مٹی، میں تو پاگل ہو جاؤں گا چیلوں کے پیچھے۔ کہاں وہ بیٹھیں، کہاں سے میں مٹی اٹھاؤں؟ پکی زمینیں ہیں سب شہر میں تو، اور چیلیں تو زمین پر بھی نہیں بیٹھتی۔ عامر نے بے بسی سے کہا۔ میں گوگل پر سرچ کر چکی ہوں اور اس جگہ کا نقشہ اور تصاویر دیکھ چکی ہوں، اور تیار تھی اس سوال کے لیے۔ سرجانی ٹاؤن دیکھا ہے تم نے؟ نہیں، بس 4K چرنگی تک گیا ہوں، عامر نے کہا۔ اچھا 4K سے بالکل سیدھا آگے چلتے جاؤ، آگے سے DA فلیٹس ہیں، انہیں بھی کراس کر لو۔ سیدھا آگے جاتے جاؤ، پھر پہاڑی کی طرف الٹے ہاتھ، وہاں کراچی کا کچرا پھینکا جاتا ہے، وہاں چیلیں موجود ہوتی ہیں، وہاں سے تمہیں آسانی سے مٹی مل جائے گی۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ عامر نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا سوال نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو جائے گا یہ کام۔ دوسرا کام کون سا ہے؟ پہلے یہ کرو پھر اگلا کام۔ اگلی رات میں شدت سے عامر کی منتظر تھی۔ عامر آیا تو اس کے ہاتھ میں کاغذ کی پڑیا تھی۔ اس نے وہ پڑیا میری طرف بڑھا دی۔ اف، اتنی بدبو تھی وہاں اور گندگی، مجھے تو الٹی آ گئی۔ پتہ نہیں کیسے میں چیلوں کے پاؤں کی مٹی اٹھا پایا۔ سینکڑوں چیلیں تھیں یار وہاں تو۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی، مگر بہت دیر تک اسے برداشت کرنا پڑا۔ آخر جانے کا وقت ہوا۔ اگلا کام؟ ہاں بولو، عامر نے کہا۔ سوچ لو، کر پاؤ گے؟ بتاؤ گی تو کروں گا نا۔ گولی مار دیکھا ہے تم نے؟ ہاں دیکھا ہے۔ ٹچ موبائل ہے نا تمہارے پاس؟ میں ایڈریس بتاتی ہوں، گوگل میپ پر ڈالو گے تو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے مگر جانا کہاں ہے؟ گولی مار میں۔ کس کے پاس؟ عامر کے چہرے پر الجھن تھی۔ شمشان گھاٹ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہاں پہلے حیرانگی نمودار ہوئی پھر خوف۔ شمشان گھاٹ، جہاں مردے جلائے جاتے ہیں؟ تم کن چکروں میں ہو لائبہ؟ شمشان گھاٹ سے کیا چاہیے تمہیں؟ تم کیا کر رہی ہو؟ عامر سوال کرنے سے منع کیا ہے نا میں نے۔ مگر یار تمہاری مرضی، جاؤ، تم کچھ نہیں چاہیے مجھے، دیکھ لی میں نے تمہاری محبت۔ ارے یار، عامر نے پاس آ کر محبت جتائی۔ اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے وہاں؟ وعدہ کرو جو کہوں گی مانو گے اور سوال نہیں کرو گے۔ اچھا بابا وعدہ؟ نہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کرو۔ اچھا نا، یہ لو وعدہ۔ عامر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ ہندو وہاں مردے جلاتے ہیں، جلانے کے بعد ان کی راکھ سمیٹ لیتے ہیں، مگر وہاں اس کی باقیات ہوتی ہیں۔ مجھے جلے ہوئے مردے کی راکھ چاہیے۔ عامر کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ رہی تھیں، اور وہ پلک جھپکائے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جادو ٹونے کے چکروں میں ہو تم لائبہ؟ عامر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سوال کیا۔ تم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا، اب تم اپنا وعدہ توڑ رہے ہو۔ وقت آنے کا تو میں سب بتا دوں گی، ابھی کوئی سوال مت کرو۔ اگر کر سکتے ہو یہ کام تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو منع کر دو، تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ لائبہ تم جانتی ہو آسان نہیں ہے شمشان گھاٹ جانا، کسی مردے کی راکھ اٹھانا۔
ہاں آسان نہیں ہے، لیکن جو تمہیں آسانی سے حاصل ہو گئی وہ تو میں ہوں نا، میں نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا پلیز ناراض مت ہو، میں کرتا ہوں کچھ، عامر نے کہا۔ کل اور پرسوں بھائی گھر پر ہیں، پیر والے دن تک کر لو یہ کام، اگر سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہو تو، نہیں تو کوئی بات نہیں، سوچ لوں گی۔ زندگی بھر ساتھ نبھانا اور جان دینے کا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا، یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، جان کیا دو گے تم؟ اچھا نا، کہا نا۔ آخر وہ دن آ گیا، عامر راکھ لے آیا۔ اب مجھے برداشت کرنا تھا عامر کو، نہ چاہتے ہوئے بھی کرتی رہی۔ آخر جانے کا وقت ہوا۔ عامر کل سے میری کزن ایک ہفتے کے لیے آ رہی ہے، رات میں میرے ساتھ ہی سوئے گی، میں ایک ہفتہ نہیں مل سکوں گی۔ ایک ہفتہ؟ کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ لائبہ پلیز، میں نہیں رہ سکتا، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ بہت مشکل سے میں اس کی محبت کا پارا نیچے لائی اور اجازت لے کر آ گئی۔ محبت اور غلامی کا یہ عمل 5 دن کا تھا، میں اس دوران اس سے نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے پورے حساب سے عامر سے دونوں کام کروائے تھے۔ اماں سے پڑھائی کا بہانہ کر کے میں نے اپنے سونے کی سیٹنگ اوپر کے کمرے میں بنا لی۔ اماں سے بہانہ کیا دیر تک پڑھوں گی، پڑھ کر نیچے آ کر سو جاؤں گی۔ میں نے عمل کا وقت رات 12 سے 2 بجے رکھا۔ اگلے دن میں تیاری کرتی رہی اور رات ہونے کی منتظر رہی۔ 11:45 میں چھت والے کمرے میں چلی گئی اور کمرہ لاک کر لیا۔ ناپاک تو میں پہلے ہی ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے سارا سامان کمرے کے درمیان اپنے سامنے رکھا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں نے نئی تیز دھار چھری اٹھائی اور حصار کا منتر پڑھتے ہوئے اپنے چاروں طرف کڑا مار لیا، یعنی گول دائرے میں حصار کھینچ لیا۔ میرے سامنے 2 مٹی کے دیے تھے۔ میں نے ایک دیے میں تیسرا حصہ سرسوں کا تیل ڈالا ہوا تھا، پھر اپنے پاس سے روئی اٹھائی اور اس کی بتی بنائی اور اپنے ناپاک خون سے اسے اچھی طرح تر کر لیا۔ اس بتی کو تیل میں ڈبو کر گیلا کر لیا اور دیے میں لگا دیا۔ اب مجھے دیا جلا کر منتر پڑھنا تھا۔ میں نے دیا جلایا اور منتر شروع کر دیا۔ عمل مکمل ہوا تب تک روئی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ میں نے دوسری خالی دیے میں چیل کے پاؤں کی مٹی اور مردے کی راکھ ڈالی اور جل جانے والی بتی جو سیاہ تھی، اس سے پاؤڈر نما راکھ اٹھا کر اس راکھ اور مٹی والے دیے میں مکس کر دی۔ مجھے بس 5 دن یہی منتر پڑھ کر یہ عمل دہرانا تھا۔ 4 دن تک نہ ہی کوئی رکاوٹ آئی نہ کوئی مسئلہ۔ 5ویں دن عمل مکمل کرنے کے بعد میں نے بھیंٹ نکالی ہوئی تھی جو اگلے دن دے دی۔ محبت اور غلامی کا عمل میں مکمل کر چکی تھی اور بہت خوش تھی۔ اب اس کی آزمائش باقی تھی کہ عمل کامیاب ہوا یا نہیں۔ میں بہت خوش تھی کہ بنا رکاوٹ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بس اب بے صبری اور شدت سے اس کے استعمال کا انتظار تھا، تب پتہ چلتا کہ عمل کامیاب ہوا کہ ناکام۔ میں نے مٹی، راکھ اور خون والی بتی سے دیے میں جو مکس کیا تھا، ہدایات کے مطابق میں نے اس کی چنے کی دال کے برابر گولیاں بنا لی تھیں۔ وہ گولیاں تقریباً 50 کے قریب تعداد میں بنی تھیں، جنہیں سوکھنے کے بعد میں نے ایک شیشی میں ڈال کے سنبھال لیا تھا۔ جادو میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں: جنتر، منتر اور تنتر۔ اکثر لوگوں نے ان کا سنا ہوگا مگر فرق نہیں جانتے ہوں گے۔ جنتر بنیادی طور پر نقوش اور تعویذ لکھنے کا علم ہے۔ سفلی میں گند سے خون، الو کے خون اور زعفران وغیرہ کے ساتھ نقش وغیرہ لکھے جاتے ہیں، جنہیں تعویذ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی منتر درکار ہوتا ہے۔ منتر وہ علم ہے جس میں مخصوص الفاظ کا چلہ کیا جاتا ہے۔ چلہ کرنے کے بعد اس منتر کی شکتی، موکل یا طاقت آپ کے تابع ہو جاتی ہے، جس سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ تنتر عملی چیزوں کا علم ہے، جیسے الو یا بکرے کے دل پر عمل کیا جائے، یا جیسے میں نے مردے کی راکھ، چیل کے پاؤں کی مٹی اور خون سے بنی بتی سے عمل کیا۔ اس کے لیے بھی منتر ضروری ہے، یعنی جنتر اور تنتر کرنے کے لیے منتر کی ضرورت پڑتی ہے، مگر منتر کے لیے صرف منتر پڑھنا کافی ہوتا ہے۔ عامر کو میں نے 7 دن کا کہا تھا، آج 5واں دن تھا۔ 2 دن بہت مشکل سے گزارے میں بار بار دروازے پر جا کر عامر کو دیکھتی رہی، مگر نظر نہ آیا۔ آخر 7واں دن آیا، میں نے بچے سے شام میں 2 میٹھے پان منگوا لیے۔ آخر رات ہوئی تو ایک پان کھول کر وہ عمل والی گولی اس میں ڈال کر بند کر دیا۔ میں 8:45 ہی چھت پر کمرے میں آ گئی تھی۔ آخر کار 9 بجے عامر نظر آیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بے قابو ہو گیا۔
میں نے کچھ دیر اسے باتوں میں لگایا، پھر پوچھا، عامر پان کھاتے ہو؟ نہیں، بس کبھی کھا لیا تو کھا لیا، عادت نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پان اٹھایا جس پر نشان لگا تھا۔ مجھے بہت پسند ہے، میں نے منگوائے تھے، سوچا تمہارے ساتھ کھاؤں گی۔ منہ کھولو۔ میں نے اسے گولی والا پان کھلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا پان خود کھایا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ اثر ہوگا بھی یا نہیں، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پتہ کیسے لگے گا۔ کلمی نسخوں کی کتاب جس میں سے میں نے یہ عمل لیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ جادو اثر کرتا ہے، کھلاتے ہی اگلا شخص آپ کا غلام بن جائے گا اور محبت میں بے قابو ہو جائے گا۔ میں نے اسے 2-4 منٹ برداشت کیا۔ عامر جلدی جلدی پان کھا کر فارغ ہو گیا تھا۔ عامر کی سانسیں کچھ تیز ہو گئی تھیں۔ خاموش کھڑے ہو جاؤ، ادھر سامنے، اور ہاتھ باندھ لو، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے حکم دیا۔ عامر کے جسم کو جیسے جھٹکا لگا اور وہ رک سا گیا۔ وہ چند فٹ دور جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی، جیسے خالی پن سا، جیسے دماغ حاضر نہ ہو۔ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اور اگلے ہی لمحے عامر زمین پر آ چکا تھا، کتے کی طرح۔ ایسے ہی گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلتے کمرے کا چکر لگا کر واپس آؤ، میں نے اگلا حکم دیا۔ میرے دل میں خوشی کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ عمل کامیاب ہو گیا تھا۔ عامر زمین پر چاروں ہاتھ پاؤں کے بل چل رہا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور جوتیاں اتار لیں۔ عامر چکر لگا کر میرے سامنے واپس آ چکا تھا اور اسی پوز میں تھا۔ میں نے ٹانگ سیدھی کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ ہاتھ پیچھے باندھو، اپنے مجھے چھونا مت، صرف زبان سے میرا پاؤں چاٹو۔ اگلے ہی لمحے عامر کی زبان میرا پاؤں چاٹنے میں مصروف تھی اور اس نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ عمل چنا تھا۔ مجھے سفلی کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی، اور اس مددگار کو اپنے تابع کیے بنا، غلام بنائے بنا، میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اور عامر اب میرا غلام تھا، میرا تابع، میرا مددگار۔ اگلا عمل ہنومان کا کروں، کالی دیوی کا، یا کوئی اور؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی، اور عامر کتے کی طرح زبان نکال کر میرا پاؤں چاٹنے میں مصروف۔ عمل کی کامیابی کا نشہ مجھے مدہوش کر رہا تھا۔ یہیں بیڈ کے پاس سیدھے لیٹ جاؤ، زمین پر، میں نے اسے حکم دے کر خود اٹھ گئی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، اب جانے کا وقت تھا۔ عامر کی آنکھوں میں خالی پن تھا، بالکل ہپنوٹزم کے معمول کی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا۔ یہ خطرناک بات تھی جو سب کی نظر میں آ جاتی۔ آخرکار مجھے ایک طریقہ سوچا۔ عامر، تم یہاں سے جانے کے بعد سب کچھ بھول جاؤ گے اور نارمل رہو گے، صرف میری محبت یاد رکھو گے، اور ہر روز رات 9 بجے چھت پر آ جاؤ گے۔ جب میرے سامنے آؤ گے تو میرے غلام بن جاؤ گے۔ اب جاؤ۔ میں نے اسے طویل ہدایات دی۔ امید تھی کہ جیسا میں نے سوچا ہے ویسا ہی ہوگا۔ عامر بنا کوئی چوں چرا کیے چلا گیا، اور میں بھی نیچے کمرے میں آ گئی۔ میں سوتے ہوئے بھی سوچتی رہی، اگلا عمل کون سا کروں، مگر فیصلہ نہیں کر پائی۔ انہی سوچوں میں گم میں سو گئی۔ اگلے دن میں ان کتابوں اور کلمی نسخوں کی تلاش کرتی رہی کہ کوئی عمل ملے۔ کالی دیوی، ہنومان، گنیش، حمزہ سمیت بے شمار عمل تھے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اول تو ان میں کامیاب ہونا بہت مشکل تھا، ہو بھی جاتی تو ان سے کیا کام لیتی۔ میں نے زندگی عاملہ بن کر تو نہیں گزارنی تھی۔ آخرکار مجھے ایک عمل سوچ گیا، اپنی روح کو جسم سے باہر نکالنے کا۔ یہ عمل مجھے مزیدار لگا۔ دنیا جہان میں گھومنا پھرنا، جو چاہے حاصل کر لیں، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ اس کے لیے مجھے سانس روکنے کی مشق کرنا لازم تھا۔ جتنی دیر میں سانس روک سکتی، بس اتنی دیر میری روح یا جسم لطیف جسم سے باہر رہ سکتا تھا۔ میں نے موبائل میں اسٹاپ واچ پر سانس روک کر چیک کیا، 49 سیکنڈ۔ میں صرف اور صرف 49 سیکنڈ تک سانس روک سکتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر مجھے سانس روکنے کی مشق کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ میرا سارا دھیان عملیات پر تھا، فی الحال عامر کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سانس روکنے کی مشق شروع کر دی۔ 1 مہینے بعد میں اس قابل ہو چکی تھی کہ 2.5 منٹ سانس روک سکوں۔ میں نے اب چلنا شروع کر دیا، ساتھ سانس روکنے کی مشق بھی جاری رکھی۔ 40 دن میں چلنا مکمل ہوتا، اور تب تک میرا سانس روکنے کا وقت اور بڑھ چکا ہوتا۔ دن گزرتے رہے، میں چلنا بھی کرتی رہی اور مشق بھی۔ اس بار بھی حیرت انگیز طور پر نہ ہی
عمل میں کوئی رکاوٹ آئی نہ کوئی مسئلہ۔ شاید میں نے کسی شکتی یا طاقت کو قابو کرنے کے لیے نہیں کیا تھا یہ عمل، اسی لیے کسی غیر مرئی چیز نے تنگ نہیں کیا۔ 41 دن مکمل ہو چکے تھے۔ میرا سانس روکنے کا وقت 4 منٹ 2 سیکنڈ ہو چکا تھا۔ میرا ارادہ اسے مشق کر کے کم سے کم 10 منٹ تک لے جانے کا تھا۔ آخر اگلی رات میں نے عمل کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چھت پر کمرے میں آ کر کمرہ لاک کر لیا اور سانس روک کر سیدھی بستر پر لیٹ کر روح کو جسم سے باہر نکالنے کا منتر پڑھنے لگی۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سانس روک کر منتر پڑھا۔ مجھے لگا میرا جسم ہلکا ہو گیا ہے، مگر میری روح تو نہیں آئی باہر۔ منتر ٹھیک نہیں تھا، یہ چلہ کامیاب نہیں ہوا۔ اتنی محنت ضائع۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر میرا جسم لیٹا ہوا تھا۔ میں کامیاب ہو گئی۔ میں کامیاب ہو گئی۔ خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں بستر سے نیچے اتر آئی۔ میرا جسم بے حس و حرکت بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور نوب گھمائی، مگر میرے ہاتھ میں وہ آئی ہی نہیں۔ میرا ہاتھ اس میں سے گزر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر چیز، میرا جسم نہیں، روح شفاف تھی، ایک سائے کی طرح۔ یعنی میں کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی ہوں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کلمی نسخوں والی کتاب میں تو لکھا تھا کہ ہر چیز حاصل کر سکتی ہوں۔ میں نے دروازے میں قدم بڑھایا۔ میرا ایک قدم دروازے کے پار ہو گیا، یعنی آر پار ہو سکتی ہوں۔ میں نے قدم بڑھایا اور باہر صحن میں نکل آئی۔ میں نے اوپر آسمان دیکھا، ستاروں سے بھرا ہوا۔ میرا دل چاہا کہ میں آسمان کی سیر کروں۔ اگلے لمحے میں فضا میں تھی۔ یعنی سب کچھ سوچ پر چلتا ہے۔ روحانی دنیا میں عجیب ہی احساسات تھے، خیالات تھے اور خوشی کا احساس۔ میں اپنے صحن کے اوپر فضا میں تھی۔ ارد گرد دور دور کا منظر نظر آ رہا تھا۔ میں نے بائیں طرف نظر دوڑائی تو علاقے کے سارے گھر نظر آئے۔ دائیں طرف دیکھا، قبرستان میں سفید سے چند سائے نظر آ رہے تھے جو مختلف قبروں پر تھے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے تجسس ہوا۔ اگلے ہی لمحے خوف اور دہشت سے میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ یہ روحیں ہیں؟ کس کی روحیں؟ مجھے سانس میں شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بستر پر تھی۔ یہ کیا ہوا؟ میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی کیا؟ نہیں، میں نے تو روح کو جسم سے نکالا تھا۔ میں فضا میں بلند تھی۔ پھر یہ کیا؟ میرا سانس، شاید وقت پورا ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی سانس لیا میں جسم میں واپس آ گئی۔ نہیں، میری روح واپس آ گئی۔ لیکن قبرستان میں وہ کون تھے؟ کس کی روحیں تھیں؟ میں اکیلی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اٹھ کر میں نیچے کمرے میں بھاگی، چادر میں منہ چھپایا اور لیٹ گئی، مگر وہ منظر نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا، قبرستان والا۔ بہت دیر بعد میرا دل اور دماغ قابو میں آئے۔ جسم ٹوٹ رہا تھا اب۔ میں اسی کیفیت میں جانے کب سو گئی۔ مجھے اچانک سے جکڑن کا احساس ہوا۔ میرا خوف اور دہشت سے جیسے دل بند ہونے والا تھا۔ میرے پورے جسم کے گرد ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا سانپ لپٹا ہوا تھا اور سانپ کا منہ عین میرے چہرے پر تھا۔ اس کی زبان تیزی سے اندر باہر ہو رہی تھی۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ جسم جیسے مفلوج سا ہو گیا تھا۔ تو نے شکتی پالی، تو نے جسم کو وش میں کر لیا۔ وہ سانپ انسانی آواز میں مجھ سے مخاطب تھا۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خواب تھا وہ؟ مگر پھر جسم میں درد کیوں؟ میں محسوس کر رہی تھی جہاں جہاں اس سانپ نے بل دیے تھے وہاں درد کا احساس تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی یہ خواب تھا یا کہ سچ میں مجھ پر بیتی۔ ڈر کے مارے چند دن میں نے روح کو جسم سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، مگر سانس کی مشق کرتی رہی۔ اب 4.5 منٹ سے زیادہ سانس روکنے پر قادر تھی۔ ایک رات جانے کیا جی میں آئی، میں اوپر کے کمرے میں گئی اور سانس روک کر روح کو جسم سے نکالنے کا منتر پڑھا۔ کچھ لمحوں بعد کمرے سے باہر آ کر فضا میں بلند ہو چکی تھی۔ میں ارد گرد کا نظارہ کرتی رہی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا میرا جسم ایک طرف کو کھنچ رہا ہے۔ جسم تو تھا ہی نہیں، روح تھی۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر میرے اختیار میں نہ ہو جیسے۔ میں خود بخود اڑتی ہوئی قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان کے وسط سے ذرا آگے ایک جھونپڑی سی تھی۔
میری روح اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ جھونپڑی میں کسی قسم کا کوئی سامان نہیں تھا۔ درمیان میں ایک ننگ دھڑنگ سادھو آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے کے تلک سے اندازہ ہو رہا تھا وہ ہندو ہے۔ گلے میں مالائیں اور لمبے بال، آنکھیں بند کیے وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے ایک شیشے کا ننھا سا مرتبان رکھا تھا جس میں 6-7 انچ کی مکڑی قید تھی۔ مرتبان کا منہ کھلا تھا مگر وہ مکڑی ساکت تھی۔ میں بے اختیار اڑتی ہوئی اس مرتبان میں جانے لگی۔ میں نے اپنی تمام تر کوشش کر لی مگر رکنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ جیسے ہی میں مرتبان میں داخل ہوئی، سادھو نے آنکھیں کھولی اور مرتبان کا منہ ڈھکن سے بند کر دیا۔ میری روح مرتبان میں قید ہو چکی تھی۔ نہیں، مرتبان میں نہیں۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی۔ میں مرتبان کی دیوار پر چڑھ گئی۔ میری روح اس مکڑی میں قید ہو چکی تھی۔ اس سادھو نے مجھے قید کر لیا تھا۔ میں دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی مگر بولنا اختیار میں نہیں تھا۔ سادھو پھر آنکھیں بند کر کے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ 5 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے۔ میں اپنے بدن میں واپس نہیں جا سکی تھی۔ اچانک شور شرابے کی آواز ابھری۔ جھونپڑی میں 3-4 پولیس والے گھس آئے۔ شاید کسی مجرم کا پیچھا کرتے وہ قبرستان آ گئے تھے۔ یہاں تو کوئی نہیں۔ اوئے، یہ کون ہے؟ سر جی، کوئی ڈھونگی عامل لگ رہا ہے۔ جادو ٹونے کرنے والا۔ کیا بکواس ہے؟ کون ہے تو؟ سادھو نے آنکھیں کھول لیں۔ پولیس والے آگے بڑھ آئے تھے۔ ایک نے سادھو کو بالوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کا پاؤں مرتبان کو لگا اور مرتبان الٹ گیا۔ ڈھکن ہٹ چکا تھا۔ میں چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ میری نظروں کے سامنے سادھو کا ننگا پاؤں تھا۔ پولیس والے اسے کھڑا کر چکے تھے۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر سادھو کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ سادھو نے زور سے پاؤں کو جھٹکا اور میں جھونپڑی کی دیوار کے پاس جا گری۔ میں تیزی سے دیوار پر چڑھ کر چھت کی طرف آ گئی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ پولیس والوں نے سادھو کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی۔ سادھو اپنی جگہ ڈولنے لگا اور زمین پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا تھا، شاید میرے کاٹنے سے۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد سادھو مر گیا۔ اسی لیے میری روح آزاد ہو گئی۔ میں مکڑی کے جسم سے نکل آئی تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ جلد از جلد میں واپس اپنے جسم میں پہنچنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ مجھے 15 منٹ سے زیادہ ہو چکے، جبکہ میں صرف 4.5 منٹ سانس روک سکتی تھی۔ جھونپڑی سے نکل کر میں جلد از جلد فضا میں بلند ہوئی اور اپنی چھت پر کمرے میں آ گئی، مگر میں واپس نہیں جا پا رہی تھی اپنے بدن میں۔ میں نے سارے جتن کر لیا، ہر ممکن کوشش کر لی مگر ناکام رہی۔ میری روح سائے کی طرح تھی اور میں کسی بھی چیز کو چھونے یا پکڑنے پر قادر نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، صبح ہو گئی۔ میں جسم میں واپس نہیں جا سکی۔ اماں نماز کے وقت اٹھ کر اوپر آئیں، دروازہ بجایا مگر کیسے کھولتی؟ بھائی آ گئے، آخر توڑ دیا دروازہ۔ مجھے ہلانے جلانے، چھینٹے مارنے سے لے کر سب کچھ کر لیا۔ میری سانس بند تھی اور جسم ساکت۔ اماں دھاڑے مار کر رونے لگی اور دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر گر گئی۔ بھائی ان کو لے کر بھاگے۔ میں چیختی چلاتی رہی مگر سب رائے گا۔ مجھے دیکھنے اور سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دن کے وقت میرا اور اماں کا بدن مٹی میں اتار دیا گیا۔ میری ہر کوشش بے سود رہی۔ میں کچھ نہیں کر پائی۔ میرا چیخنا چلانا، رونا پیٹنا، سننے اور دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ برسوں گزر چکے، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ قبرستان گئی مگر کسی روح نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں سب کچھ کر چکی ہوں۔ میری روح کسی طرح نجات پا جائے، کسی اور بدن میں چلی جائے، میں روح کو مجسم کرنے پر قادر ہو سکوں۔ صبر آئے گا، سب لا حاصل۔ سفلی جادو نے میرا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ۔ شاید قیامت تک اب بھٹکنا میرا مقدر ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قسم کی لالچ سے بچائے اور سفلی عملیات اور جادو ٹونے، اس طریقے کی ہر قسم کی خرافات سے ہم سب کو دور رکھے۔ بے شک کالا جادو کرنا اور کروانا گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے، اور یقیناً اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کی کڑی سزا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بس ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلا ٹاپک کیا رکھوں؟ آپ اس بارے میں بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔